मुझे बचाओ, ये किताब मुझे मार देगी। वो मखलूक मेरे पीछे है, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देंगे। आज के बाद जो शख्स इस किताब की नकल बनाए उसको जला दो। ये शैतान की किताब है, इसके करीब भी मत जाना वरना तबाह हो जाओगे। खलीफा का हुक्म है, इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई है, खबरदार इसके नजदीक मत जाना दार। इस किताब पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। वो तुमको देख रहे हैं, तुम नहीं देख सकते। हा हा हा। इंसान की अकल से परे एक किताब जिसे पढ़ना मना है। यह दुनिया ऐसे राजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में इंसान सोचता भी नहीं। कहाँ से आए, किसने लिखे, क्या वो हमारी हकीकत हैं या वहम। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना इंसान को इंसान नहीं रहने देता, और उन्हीं राजों में से एक नाम आहिस्ता आहिस्ता तारीख से उभरता है, जैसे किसी कब्र के नीचे से कोई हाथ मट्टी हटा रहा हो। नाम है किताबुल हज़ीफ। एक ऐसी किताब जिस पर दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन, मौरिखीन, शैतान परस्त और इन्वेस्टिगेटर्स आज भी मुत्तफिक नहीं। कुछ लोग इसे ज़मीन की सबसे ख़तरनाक तहरीर कहते हैं, कुछ लोग इसे नेक्रोनोमिकन के नाम से जानते हैं। कुछ कहते हैं कि यह जिन्नात और कदीम मखलूक़ात की ज़बानों में लिखी गई है, और कुछ का मानना है कि जो शख्स इसे पढ़ लेता है उसकी अक्ल वापस नहीं आती। इस किताब की सबसे बड़ी खौफनाक बात यह नहीं कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि यह है कि यह किससे लिखवाई गई। किताबुल हज़ीफ क्या है? अल अज़ीफ अरबी लफ्ज़ है, लगवी मानी है रात के वक्त कीड़ों की आवाज़। लेकिन कदीम अरबों का अक़ीदा था कि रात में कीड़ों की आवाज़ें दरअसल जिन्नात की सरगोशियाँ हैं। इस अक़ीदे की बुनियाद पर किताब का नाम रखा गया किताबुल अज़ीफ। इस किताब के बारे में दावा किया द बुक ऑफ द विश प्रिंस डेमन्स। इस किताब के बारे में दावा किया जाता है कि इसमें जिन्नात, शयातीन और कदीम मखलूक़ात के बारे में वो मालूमात हैं जो इंसान के लिए नहीं थीं। इसमें कायनात के छुपे राज मौजूद हैं, और ये दरवाज़ों का जिक्र करती है, ऐसे दरवाजे जो दुनिया और दूसरी जहतों के दरमियान हैं। कहा जाता है किताबुल अज़ीफ में सिर्फ पढ़ने की हिम्मत चाहिए, समझने की नहीं, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वो बच नहीं पाता। दुनिया इसे क्यों खतरनाक कहती है? किताब में जिन्नात की ज़बानें लिखी गई हैं, कुछ सफ़ात नामालूम साइंबोल से भरे पड़े हैं जो इंसानी दिमाग को विजुअल हेलोसिनेशन देने लगते हैं। कई इबारतें रिवर्स पढ़ने पर बदल जाती हैं, कुछ सफ़ात गायब हो जाते हैं जब उन्हें कोई गैर अहले शख्स पढ़ने की कोशिश करे। दूसरी अजीब बात, इस किताब की कोई हतमी कॉपी दुनिया में मौजूद नहीं। जिसने भी इसका दावा किया या तो मर गया या पागल हो गया। दुनिया की लाइब्रेरियां, यूनिवर्सिटियां, रिसर्च लैब, सारी तफसीलात में सिर्फ एक बात लिखी मिलती है, मौजूद है मगर हर जगह नहीं। इस किताब के बारे में जो दावे किए जाते हैं, किताब जिन्नात की ज़बान में है। कई सैम्पल्स और अल्फाज किसी भी नॉन लैंग्वेज से नहीं मिलते। मुसन्निफ ने यह किताब मखलूक़ात के कहने पर लिखी। अल-खुर्द, जिसने ये किताब लिखी या जिससे लिखवाई गई, वो दावा करता था कि ये लिखाई उसने नहीं की। किताब पढ़ने से दरवाजे खुलते हैं। मेटाफिजिकल पोर्टल्स या मेंटल ब्रेकडाउन, कोई नहीं जानता किताब लानत ज़दा है। जिन्होंने किताब पढ़ी उनका अंजाम खौफनाक हुआ। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि यह किताब दरअसल इल्म जिन्नात का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह किताब शैतानी मजहबी मतन है, और कुछ लोग यह कहते हैं यह किताब सिर्फ अफसाना है। लेकिन जब कोई चीज़ सिर्फ अफसाना होती है तो हुकूमतें उसे जब्त नहीं करती, लाइब्रेरियां उसे सेंसर नहीं करती, दानिशगाहें उस पर रिसर्च करने से मना नहीं करती। किताबुल अज़ीफ पर यह सब कुछ हुआ। इस किताब का सबसे पुरअसरार उनसर ममनुआ सफ़ात, फॉरबिडन पेजेस हैं। कहा जाता है कुछ सफ़ात साफ सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन रात के वक्त खुद ब खुद लिखाई जाहिर होती है और सुबह होते ही गायब हो जाती है। यहाँ एक लाइन बार बार नजर आती है, फ़कत वो पढ़ सकता है जिसे बुलाया गया है। यह जुमला एक इंसान नहीं, एक वजूद लिखता है।
اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے کہتے ہیں کہ پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ کیا یہ کتاب جادو ہے؟ یہاں ایک بہت حساس نقطہ ہے۔ اس کتاب میں کوئی عملی منتر، کوئی رسم، کوئی تعویذ نہیں دیا جاتا، لیکن اس میں علم دیا جاتا ہے، علم جو انسان کو اندھی طاقت تک لے جا سکتا ہے، اور یہ علم وہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ علامہ ابن خلدون کا قول ہے۔ ابن خلدون کی تحریروں میں ایک جگہ اشارہ ملتا ہے کہ جنات کا علم انسان کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی قیمت ہمیشہ انسان کی عقل ہوتی ہے۔ کتاب الحصیف اسی اصول پر فٹ بیٹھتی ہے۔ ایک غیر معمولی واقعہ 1943 میں ایک امریکی طالب علم نے نیکرونومیکن کی نقل پڑھنے کی کوشش کی۔ آئی وٹنس کے مطابق اس نے کتاب بند کرنے سے انکار کر دیا۔ 48 گھنٹے تک سویا نہیں، منہ سے صرف ایک بات کہتا رہا، "They are watching me from the walls." تیسرے دن وہ ہنسنا شروع ہو گیا، پھر چیخنا، پھر اسے نفسیاتی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کی آنکھیں مسلسل کسی ایسے وجود کو دیکھتی تھیں جو سامنے نہیں ہوتا تھا۔ کتاب الحصیف کا سب سے بڑا راز کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا گیا ہے، ماضی کے دروازے نہ کھولو، جو سامنے آتا ہے وہ ماضی نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سائنس نہیں، یہ خبردار کرنے والا جملہ ہے، اور شاید اسی لیے دنیا اسے ڈینجرس بک کہتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی یا کس سے لکھوائی گئی، جس نے اسے تحریر کیا، اس کا نام کیا تھا، اس نے اس کتاب کو لکھا کیسے؟ عبداللہ الخرد نامی ایک شخص ایک دن رات صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ قریب ہی اسے ایک غار نما جگہ دکھائی دی۔ وہ وہاں پر گیا۔ وہاں غار کا دروازہ کھلا اور کچھ عجیب مخلوقات نے اسے ایک کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ الخرد نے جنات یا کسی دوسری مخلوقات کے کہنے پر وہ کتاب تحریر کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ الفاظ ایک بار پڑھ لیے وہ کبھی رات میں اکیلا نہیں رہتا۔ عبداللہ الخرد نے صحرا میں ایک ایسی آواز سنی جو انسانی نہیں تھی، اور پھر وہ اچانک لاپتہ ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوا، بلکہ وہیں تھا، اسی صحرا میں، اسی آواز کے پیچھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ الخرد نے اپنی آخری چند راتیں خاموش صحرا کی آواز کے پیچھے گزار دیں۔ اس آواز کو عرب زمانہ قدیم میں کہتے ہیں العزیف، یعنی جنات کی چیخیں۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے اس کتاب کا نام نکلا، العزیف، جنات کا نوحہ، جنات کی چیخیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلی بار یہ کتاب 730 AD میں دیکھی گئی۔ کاغذ نہیں تھا، جانور کی کھال تھی، اور لکھائی کالے رنگ سے نہیں بلکہ ان سے لکھی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ تحریر میں لکھا تھا، میں نے صحرا میں وہ سنا جس سے انسان سننے کے قابل نہیں، اور اب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ علامتیں کسی انسانی زبان کی نہیں لگتی تھیں، نہ عربی، نہ یونانی، نہ عبرانی، نہ سنسکرت۔ ایک محقق نے کہا کہ یہ لکھائی بولی نہیں جا سکتی، صرف سنی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، یہ الفاظ آواز کی شکل میں ظاہر کیے جاتے ہیں، زبان سے نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے خوفناک پہلو تھا۔ یہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، یہ کتاب سنی جاتی ہے، اور اگر تم یہ آواز سن لو تو جنات تمہیں سن لیتے ہیں۔ عبداللہ الخرد نے وہ الفاظ سنے اور انہیں لکھ دیا، جو ہندوستانی جادو، مصر قدیم رب اور بابل کے شیطانوں کے حوالے سے تھے۔ یہ مذاہب ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن کتاب الحصیف میں پہلی بار یہ سب یکجا ہوئے۔ لیکن عجیب بات، الخرد ان میں سے کسی بھی زبان کا ماہر نہیں تھا، تو پھر اس نے یہ سب لکھا کیسے؟ مورخین کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ الفاظ لکھنے والا الخرد نہیں تھا، وہ صرف ایک قلم تھا، مگر لکھائی کوئی اور کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کتاب کا اگلا صفحہ خالی تھا، لیکن صرف عام لوگوں کے لیے۔ رات کے وقت جب روشنی کم ہو اور تم تنہا ہو تو وہ خالی صفحہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس پر صرف ایک جملہ ہوتا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ ہر وہ کتاب جو انسانوں کو علم دیتی ہے محفوظ کی جاتی ہے، مگر یہ کتاب جہاں بھی ملی جلا دی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ الخرد نے ایسی تحریریں لکھیں جو جنات کی آواز سے متاثر تھیں۔ الخرد کی پراسرار موت کے بعد یہ کتاب آہستہ آہستہ عربی صحرا سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے دمشق، یہاں ایک کتاب فروش نے اسے خفیہ طور پر فروخت کیا، کیونکہ اس نے کتاب بیچنے سے پہلے 3 بار وسوسے سنے تھے، پڑھ پڑھ۔ جب اس نے آخری صفحہ پڑھا تو دوسروں نے دیکھا کہ وہ دیوار سے ٹکراتا ہوا چیخ رہا تھا۔
وہ میرے پیچھے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ پاگل خانے میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس نے خود کو آگ لگا دی اور کتاب غائب ہو گئی۔ 780 AD۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اندلس میں علم اور فنون کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ قرطبہ کی ایک سرکاری لائبریری میں رات کے وقت کتابیں زمین پر پھینکی جا رہی تھیں۔ اندر موم بتیوں کی روشنی میں سایہ چلتا دیکھا گیا۔ 3 محافظوں کو شدید دورہ پڑا، اور جب ماہرین نے لائبریری کے اندر جا کر دیکھا، صرف ایک کتاب کھلی ہوئی تھی، کتاب العزیف۔ لائبریری کے امام نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جلا دینے والے چھالوں سے بھر گئے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا، یہ کتاب انسان کے لیے نہیں بنی۔ اسی رات اس کتاب کے وجود پر پابندی لگائی گئی۔ 900 سال بعد جب یہ کتاب یورپ پہنچی تو اسے نیا نام ملا، مردوں کی کتاب، نیکرونومیکون، کیونکہ اندر لکھا تھا کچھ دروازے کھولے نہیں جاتے، صرف بند کیے جاتے ہیں۔ چرچ نے حکم دیا جو شخص اس کتاب کی نقل بنائے اسے زندہ جلایا جائے۔ صرف سوچو، دنیا میں لاکھوں کتابیں تھیں، لیکن یہ واحد کتاب تھی جسے پڑھنے کی سزا سزائے موت تھی۔ ایک مرتبہ کتاب کو جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن شعلے بجھ جاتے ہیں۔ تیل ڈالا جاتا ہے، شعلے پھر بجھ جاتے ہیں۔ پادری کانپتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور کتاب خود بخود آگ پکڑ لیتی ہے۔ آگ اوپر نہیں جاتی، اندر کھینچی جاتی ہے اور لوگ بھاگتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں آگ کتاب کے اندر چلی گئی تھی، جسے کتاب نے خود نگل لیا ہو۔ یہ خبر جب بغداد کے خلیفہ تک پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ جو بھی شخص اس کتاب کو لکھے یا سنے اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو بھی اس کتاب سے جڑا پاگل ہوا، مرا یا راستے سے غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ قاہرہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے نوٹ لکھا کہ یہ کتاب نہیں دروازہ ہے، اور دروازے کے پیچھے جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں بنا۔ دنیا کی 4 لائبریریوں میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کتاب کی کاپیاں موجود ہیں۔ ویٹیکن سیکرٹ آرچیو، لائبریری آف الیگزینڈرا، برٹش میوزیم، استنبول توپکپی پیلس۔ اگر یہ کتاب شائع کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ 1924 میں ایک شخص نے نیکرونومیکون کی ترجمہ کا اعلان کیا اور اسی رات اسے مردہ پایا گیا۔ کھڑکی سے نیچے گرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن کھڑکی اندر سے بند تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمام واقعات میں ایک چیز مشترک تھی کہ جس نے بھی کتاب پڑھی وہ یا تو پاگل ہو گیا یا زندہ نہیں رہا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا لکھا تھا؟ کون سے راز تھے جو انسان جاننے کے قابل نہیں؟ اور اگر یہ کتاب فکشن ہے تو پھر اس کے پڑھنے سے لوگ مر کیوں رہے تھے؟ کتاب العزیف کے مطالعے کے بعد نہ صرف افراد بلکہ پوری کمیونٹیز متاثر ہوئیں۔ کہیں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، کہیں مقامات چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جگہ اب باقی مخلوقات کے لیے کھل چکی ہے۔ روحانی پیشواؤں نے خبردار کیا کہ ایسی چیزیں انسان کو وہ علم دیتی ہیں جو اسے تباہ کر دیتی ہیں، اور ریاستیں بھی ایسے حالات میں معاشرتی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مداخلت کرتی رہیں۔ اسی وجہ سے چرچز، خلافت اور بادشاہتوں نے اس کتاب کے خلاف یکجا رد عمل دکھایا۔ جلا دینا، خفیہ آرکائیوز میں بند کر دینا یا سرخ نشان لگا کر اسے الگ رکھ دینا، یہ سب اس خوف کی علامت تھی کہ کوئی مخالفت قوت انسان کی دنیا میں آ کر اس کے بنیادی فریم ورک کو بدل دے گی۔ تو یہ کتاب آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اور کوئی بھی محقق، کوئی بھی تاریخ دان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ یہ کتاب کیا ہے، کس نے لکھا، کہاں سے آئی اور اس میں درج کیا ہے۔